یقیناً یہ تو ہماری عنایت ہے کہ بنی آدم کو بزرگی یعنی عزت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بات ہو رہی ہے، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں بھی عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت یعنی فضیلت. یو ایف او سے یو اے پی میں جب جاتا ہے تو یہ چیزیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یو ایف اوز یا یو اے پیز، دس از اے کائنڈ آف اے کانشیسنیس. مور دین 12,500 sightings were registered. The whole universe is conscious, alive. اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی میں سے ایک نام الخلاق. اس کا مفہوم یہ ہے کہ one who is creating perpetually، یعنی وہ تخلیق کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. قرآن میں بھی یہ درج ہے. 7 اشارہ جو دیا گیا ہے وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے پروفٹس ہیں جن کے پاس میریکلز کی پاور تھی اور ان میریکلز کے ساتھ ساتھ ہم جیسے حضرت خضر کی بھی بات کریں اور کچھ ایسی فینومیناز ہمیں بالکل ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب ہم ذوالقرنین کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میں نے بچپن میں اور لٹریچر کی بک سے بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ کرن زمانے کو کہتے ہیں، تو ذوالقرنین 2 زمانوں میں رہنے والا. The biggest project of them all, which is termed as Project Blue Book. Many pilots have described objects of substance and high speed. I am here to discuss the so-called flying saucers. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. That comes right after the 1952. Right after that, and it was basically, by then it was headed by Edward J. Ruppelt, and he was a physicist of a good order, of the higher order. By that time, or I think انہوں نے اس کو ہیڈ کیا اور اس میں ڈیورنگ اٹس پیک یعنی میں ایڈورڈ جے رپلٹ نے اس کو ہیڈ کیا تھا. اینڈ دیٹ واز دی لانگسٹ ٹائم پروجیکٹ، سرونگ ٹائم پروجیکٹ which was meant to determine the exact nature of the UFOs, which was to determine the from where they come and their reality basically. اور بیسکلی اس کی ریزن بھی وہی تھی کہ اتنی زیادہ سویلین انسٹنسز تھے، سائٹنگس تھیں، ایگزامپلس تھیں کہ ملٹری ہیڈ ٹو pay heed to this. They had to come into this investigation. And naturally it was to standardize reporting, and it was advocated by that time that a scientific approach should be adopted, and then a report on the unidentified flying objects was basically launched. So اس میں یہ ہوا کہ more than 12,500 sightings were registered. So I mean یہ کہنا آسان ہے لیکن اتنا unavoidable ہو گیا تھا کہ these sightings carried a lot of weight and reason. اور یہ حمزہ صاحب civilian نہیں تھی. These were from the military circles, Navy aviation, then Air Force itself, then ground forces. They observed a lot of things. اور پھر اسی طریقے سے اس میں جو according to the declassified, of course most of them were not settled, but by that time, which is again this number which I'm quoting you now is کہ 701 remained unidentified. That is again a debatable number. The number was more than that. ٹھیک ہے. According to a famous UFO researcher, and he was an atomic physicist, that number was basically that constituted about 10 to 15% of the Project Blue Book findings. So
you see, this was basically decided that, or concluded that at that time, you know, and that out of basically जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि the military never wanted to make it a public acceptance phenomenon. तो इसलिए कहा गया कि नहीं, this is not a security threat and it lacks evidence of any extraterrestrial involvement. Those charges are absolutely untrue. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Yeah. So naturally the thing was वो मतलब बात को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्वैम्प गैस होगी या कोई एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है या एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमिनन है जो विच इज़ एक्सप्लेनेबल. एंड ऑफ कोर्स आई मीन यू नो व्हाट, इवन ये तक कहा गया कि एक फिनोमिनन होता है बॉल लाइटनिंग का, कि वो होगी. ठीक है. सो दैट इनडायरेक्टली concluded that people were their reporting or their observation mechanism was not right. Yeah, there's mass hysteria. हाँ, mass hysteria है और ये कुछ और देख रहे होंगे और ये यूं नहीं था, ये airplanes थे, ये इस तरह की कोई explainable and identifiable phenomenon था, which the case wasn't. I mean, बहुत से cases जो over the course of history जब आप देखते हैं वो explainable भी थे और होते रहे और इसी तरीके से जी. तो इस तरह से फिर एक digression निकली, एक diversive civilian analysis निकला in the leadership of Major Donald Kehoe थे, एक US World War II के veteran थे, and he basically initiated, he was a Marine aviator by the way, a writer as well, and he became a leading proponent for UFO disclosure. ये मतलब उनको एक certainly experiencer भी थे, तो एक होता है ना कि एक इंसान उसको उस concept को लेके चलता है and he tried to prove कि ये है. और उनका ये claim था कि government is hiding evidence. ठीक है. Because let me tell you कि before embarking on this journey आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का एक अपना एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है और उसकी एक अपनी डायनामिक्स है. ठीक है. वहाँ पे मिलिट्री की अपनी एक प्रेजेंस है, फिर डेमोक्रेसी और जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सो इट ऑल बेसिकली उनका क्लेम ये था कि ये एविडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा वेटी है, इसमें जान भी थी एंड दैट एविडेंस वाज क्रेडिबल. और इसी बुनियाद पे ये कहा गया कि उसी वजह से एक पब्लिक इंटरेस्ट स्पार्क हुआ और देन जो कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी थी ना वो इंटेंसिफाई होती चली गई. और मेजर डोनाल्ड कीहो ने एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया बाय द नेम ऑफ नाइकैप, which is basically termed as National Investigative Committee for Aerial Phenomenon. See, now this aerial phenomenon comes from that civilian understanding UFO to UAP, right? So the transition from term everything to term, right? relates. See, that is very important है कि हमें ये देखना है कि ये जो important concept है ये UFO से UAP में जब जाता है तो ये चीज़ें इसकी एक history है और वो ये है कि इतनी research based database मौजूद है जहाँ से ये सब चीज़ें transgress हुई. इन्होंने पूरा एक journey है ये. ठीक है. Now इसके बाद आप देखें, इसके बाद फिर बाकी बहुत सारे दूसरे इवेंट्स दे टेक प्लेस. ठीक है. बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट, जो लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड विच आई वांट टू टच अपॉन इज, ठीक है, वो ये है कि इसका एक जो मिथिकल एलिमेंट है which also embodies the religious relativity to it, historic भी साथ. So देखिए ये बड़ा interesting है to know कि
اور یہ بات کرنا اٹس اے کامن ڈرائنگ روم بورڈ ڈسکشن کہ جی اینٹیٹیز کیا ہیں, پیرانارمل چیزیں کیا ہوتی ہیں, جن بھوت, اور یہ تو ہم اپنے ایشین اور یہاں کے کلچر میں بہت زیادہ ڈسکس کرتے بھی رہے ہیں, اپنے بچپن میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم بار بار ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سم ہیو گاٹ میننگ, کچھ فن کے لیے ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے, اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھی ہمیں ڈرانے کے لیے بعض چیزیں کہہ دیا کرتے تھے, اور سپرسٹیشنز اور کالی بلی راستہ کاٹ گئی. اچھا اسی طریقے سے بلیاں جب روتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سو یو سی یہ بہت ساری, سو ہمیں بالکل ہی اس کو ہمیں اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہیں اس کو ایک تھوڑا سا ایکڈیمک وے میں ڈسکشن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. سو اس میں, اور سب سے پہلے چونکہ ہمیں اپنے پیارے جو ہمارا جو ریلیجن, جو فیتھ جس کو کہ ہم مانتے بھی ہیں, اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ اسی کے پرسپیکٹیو اور اسی کی ریلیٹیوٹی سے کریں, وہ اس پہ پہلے آ جاتے ہیں. اور انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ دیکھو, انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یو ایف اوز یا یو اے پیز, دس از اے کائنڈ آف اے کانشیسنیس جو ایگزسٹ کرتی ہے. ایک مطلب اس کو آپ مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کو آپ مخلوقات بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز یہ ایک نہیں ہوگی. اینڈ مائنڈ یو, میں پہلے ہی ہاتھ یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ہم جن یا جنو انس کا جو وہ ہے جو ہمارے قرآن میں بھی بار بار آتا ہے, سورہ جن تو باقاعدہ وہ تو ریالٹی ہے ہمارے فیتھ میں. تو فرشتے اور جن یہ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیے, امام ابن تیمیہ ایک بہت ہی جید عالم گزرے ہیں. He was very very thoughtful, اور شرع فقہ کی انہوں نے بہت زبردست تشریحات بھی کی, اور جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. ان کی جو بحیثیت ایک عالم کی حیثیت کی, ان کی بے شمار تصنیفات ہیں فقہ, شرع اور احکامات کے حوالے سے. ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی میں سے ایک نام الخلاق بھی ہے. سو ان کی تشریح یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ون who's creating perpetually, یعنی وہ تخلیق کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. It's not limited to one domain, one time span or one moment in time. ٹھیک ہے, اس کو بہت ہم پھیلا سکتے ہیں, لیکن وہ اس نشست میں وہ پاسبل بھی نہیں ہوگا, اور میں کرنا بھی نہیں چاہوں گا. اس کے لیے آپ کو مختلف حوالے دیکھنے ہوں گے, اس کے لیے آپ کو مختلف. اچھا, دوسرا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑی پرٹیننٹ, اور میں آپ کو ایک اسلامی حوالے سے ہی سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت 70 میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وہ رکھنے کی جسارت کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اچھا, اس کا جو ڈائریکٹ عربک ٹرانسلیشن جو ہے, نہیں عنوان نہیں, ڈائریکٹ عربک ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں آپ کو اردو میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. یہ مفہوم نہیں ہے, اس کا باقاعدہ لفظی ترجمہ ہے. یقیناً یہ تو ہماری عنایت ہے کہ بنی آدم کو بزرگی یعنی عزت دی ہم نے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے, اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں بھی عطا کی, اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت یعنی فضیلت دی, بہت سی. سو پوائنٹ ٹو پونڈر ہیئر, ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ یہاں کی مخلوقات کے اوپر, دیکھو کانشیسنس, انسان کانشیس ہے, ٹھیک ہے, بائی دوز اسٹینڈرڈس. مائی پرسنل بلیف از کہ
the whole universe is conscious, alive. ٹھیک ہے, consciousness ساری بات ہے. اگر آپ اس کو philosophically ڈائسیکٹ کریں تو alive بھی ہوگی نا, اور میٹافزیکلی بھی ٹرو ہے, اور میٹافزک, یس ایگزیکٹلی. اسی حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم جیسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جن اور فرشتے وہ تو پہلے ہی ہمیں ان پہ فوقیت ہے, ہمیں ان پہ فوقیت ہے بہت سی حدود پہ. So it is not them for sure جو mentioned ہے. That is not meant for them. جو میری ذاتی رائے اور جس طریقے سے میں نے اس کی انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ دیکھیں میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ قرآنک اسکرپچر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, مزید ڈیپ جانے کی ضرورت ہے. یہ مخلوقات بھی کانشیسنس رکھتی ہیں, ہوں گی. اس حوالے سے دیکھا جائے تو بعض, اور اس کو بعض دوسرے علماء نے, ماڈرن ڈے علماء کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. اس میں یہی بات سامنے آئی کہ بہت سی مخلوقات ایسی بھی ہوں گی جو شاید کانشیسنس یا ذہن رسا کی نیکسٹ فیز اچیو کر چکے ہیں. ویری رائٹ, ایپٹلی پٹ. سو حمزہ, اس کو اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو کچھ بعض چیزیں یا بعض جو ویزیبلٹی ہے اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. جیسے ہم بعض چیزیں, جیسے ہمیں چھٹی حص کا پتہ ہے, جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں عالم رویا میں بشارت دی جاتی ہے. عالم رویا یعنی خواب میں, ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور آقا نبی سرکار کی کہنے سے ہم جسے ہم استخارہ کہتے ہیں, دیکھو عالم رویا سے ہی اس کا تعلق ہے کہ جب آپ کو اشارہ دیا جاتا ہے. تو یہ سارے عوامل, یہ سارے ان سب باتوں کا تعلق ہے ایک میٹافزیکل ریالٹی سے ہے. سو ادھر یہ مخلوقات, اچھا اس کے بارے میں دو تھیوری ہیں جو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ انٹر ڈائمینشنل ہیں یا اسی ڈائمینشن کا حصہ, اسی, ٹھیک ہے, یہ کسی اور سیارے کی ہیں یا اکراس اینی ادر ڈائمینشن. اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو دینی ایکسپلینیشن ہے, ہم جس کو بعد میں ابھی کوٹ بھی کریں گے, کہ جس میں ہمارے قرآن میں بھی یہ درج ہے, 7 اشارہ جو دیا گیا ہے وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور سماوات کا ذکر ہے, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اشارے دیے گئے ہیں. دیکھیں وہ تھیولوجیکلی بھی نا ہماری فیتھ کا بھی حصہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے پروفٹس ہیں جن کے پاس میریکلز کی پاور تھی, اور ان میریکلز کے ساتھ ساتھ ہم جیسے حضرت خضر کی بھی بات کریں, اور کچھ ایسی فینومیناز ہمیں بالکل ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یو سی, جب ہم بات کرتے ہیں نا تو عموماً آج کل میں انٹرنیٹ پہ میں سنتا ہوں بہت سارے یہ ورم ہولز اور پورٹلز کی بات کی جاتی ہے, بٹ دس از ناٹ sensible way to put across a certain concept. آپ کم از کم اس کو دینی حوالے سے جو سائنٹیفک, دیکھیں اگر آپ پورٹل کا نام لیتے ہیں تو کم از کم آپ کسی مسلمان حکیم کا ذکر کیجئے جس کا کام اس پہ ہو چکا ہے, کوٹ ہوا ہے, جن کا فلکیات سے, اسٹرانومی سے براہ راست تعلق ہے. آپ کوٹ کریں نا اس کو, اور اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ایک اور بات ہے جس میں کہ عموماً یہ بات سامنے آئی ہے, اور جو واقع ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہے, کہ جس میں یہ بات کی گئی ہے, اور اس کو میں مانتا ہوں. اگر آپ ذوالقرنین عربی کے لفظ کو لیجئے تو اس کے اندر ہی یہ بات, مفہوم میں ہی یہ بات ہے
اور کیونکہ پھر میں ایک اور اس کے حوالے سے آپ کو میں آڈینس کو بھی میں بتا دوں, جیسے کہ بعض ایکسپلینیشنز میں اب آج کل کے جو علماء ہیں وہ اس حوالے سے واقعی بہت محنت کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ مفہوم میں بعض اوقات عربی چونکہ نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے, سو اس لیے اس کے اندر بعض اوقات معنی کی تفہیم میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, اور یا ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا ہم اوپر نکل جاتے ہیں یا نیچے رہ جاتے ہیں. سو جب ہم ذوالقرنین کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میں نے بچپن میں اور لٹریچر کی بک سے بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ قرن زمانے کو کہتے ہیں, اور رادہ کہنا چاہیے کہ زمانے کو بھی کہتے ہیں. تو ذوالقرنین دو زمانوں میں رہنے والا, and that could be two realms, different dimensions. یہی اس کے ٹائم ٹریول کے کرنے کا کی انڈیکیشن ہے, کا ثبوت ہے. سو اس طرح سے حمزہ آئی مین اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو ایکسپلینیشن میں تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. سو اس لیے یہ ہے کہ اس کو ہم نیکسٹ اگلی ایپیسوڈ میں مزید تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ اس کا بھی کچھ رہ گیا وہ بھی ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم جو 60s کی اور 70s کی جو یو اے پیز اور یو ایف ایف اوز کی موومنٹ تھی نا, اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے اگین ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے. اور پھر جو سوال آپ کے اور ناظرین کے ذہنوں میں مزید اب تک جو بن چکے ہیں ان کے بھی جواب دے دیں گے مختصراً, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ اس فارمیٹ کا ٹائم سپین بہت لمیٹڈ ہے, تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ ان میں کور کریں گے. اینڈ پلیز اس کو ہم بہت ہی ایزی اور سمپلیفائڈ وے میں اسے کرنا چاہتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں تمام باتیں آ جائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ واز ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو نو اباؤٹ آل آف دس. میں اس میں ایک چیز جو ایڈ آن کرنا چاہوں گا, یو نو حضرت ذوالقرنین کی جب بات ہوئی تو وی کین آلسو کنیکٹ دس ٹو تھیولوجیکل اینڈ میٹافزیکل, بیکاز اٹس سرپرائزنگ کہ جب یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار کھڑی کی گئی, اس دیوار میں جو دھات استعمال کی گئی وہ بیسیکلی مکس ہے آف ٹو, اینڈ آئرن جو ہے وہ سرپرائزنگلی ہم نے اب ڈسکور کیا ہے کہ خیر اب تو نہیں بل اٹس بین اے کپل آف ایئرس, بٹ آئرن از ایکسٹرا ٹریسٹریل ان نیچر, اٹس ناٹ فرام ارتھ, اینڈ اب تو ہمارے جسم کے اندر بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ہم اس کے سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں بیکاز اٹس این اسینشیل ایلیمنٹ. سو بہت سرپرائزنگلی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر یہ کلوز کریں گے. اینڈ آئی ووڈ سے کہ ہمیں جتنا مزہ آیا اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے, اینڈ ویل کیپ آن ایڈنگ سیشنس ٹو دس اینڈ ٹاپکس آف ڈسکشن, ایک بات سے دوسری بات چلتی جائے گی. تو وی ریئلی ہوپ کہ یو اسٹک آن اینڈ یو جوائن اس آن دس جرنی آف ڈسکوری اینڈ لرننگ ایز اسٹوڈنٹس آف دیز ٹاپکس. جسٹ ریمبر the truth is out there. Thank you so much.